शहबाज शरीफ साहब आपका शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान को खित्ते का जयकान शिकरे बना दिया। असल जो शिकरा है वो तो फील्ड मार्शल। वो दिन दूर नहीं है कि जब अक़वाम आलम की हाँ या ना के फैसले जो है वो पाकिस्तान की मर्जी से हुआ करें। ये मेहरबानियाँ नहीं किसी ऊंचे दरख्त की, ताबिश हमारे सर पे साया है फकीर का। भारत मंजरनामे से गायब हो रहा है। रेल गड्डी नहीं होती, उसके ऊपर से मिसाइल फायर करने का तजुर्बा भी किया। करतब बॉलीवुड है ना जी, तो बॉलीवुड का असर तो होना है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मंजरनामे में कुछ हलचल मची हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान की पोजीशन माजी करीब की निस्बत बहुत ज़्यादा तब्दील दिखाई दे रही है। बैनुल अक़वामी मंजरनामे में जहाँ पे बड़ी ताकतों के सरबराहान एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पहली हल्की फुल्की गुफ्तो शुनीद हुई है, उसमें उनके जो तासुरात थे, जो जज्बात थे, उसको देख के भी बहुत सारी बातें जो हैं, चहमगोइयाँ जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात आने वाले दिनों में बिलखुसूस इस खित्ते के अंदर किस हद तक किन ममालिक के साथ मजबूत होंगे, बैनुल-अक़वामी सतह पे मंजरनामे में किस हद तक पोजीशन मजबूत होगी और पाकिस्तान अपनी मईशत को किस हद तक आगे मजबूत कर सकता है। और बिलखुसूस इस खित्ते में केओस और टर्मोइल बढ़ने के इम्कानात किस हद तक ज़्यादा हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमन के दाई होने के साथ साथ बगराम एयर बेस की वापसी के हवाले से फिर से मुतकाज़ी हो चुके हैं। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे साबिक जनाब अजमल जामी। जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जामी साहब, सबसे पहले तो एक ट्वीट है, अज़राह तफन्नुन ले लें या इस मंजरनामे पे ले लें। ये शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर लगी हुई थी, वो सोफे पे बैठे थे, 3 सरबराहान ममलिकत इस्लामी ममालिक है, वो उनको सुन रहे हैं बड़ी बाकायदगी से। तो ऊपर लिखा हुआ था, शहबाज शरीफ साहब आपका शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान को खित्ते का जयकान शिकरे बना दिया। इत्तफाक करते हैं? नहीं, बिल्कुल जी, शहबाज साहब क्रेडिट जाता है, लेकिन असल क्रेडिट जाता है ना वो फील्ड मार्शल को जाता है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने इंडिया को ना ठोका होता, इब्तदाई तौर पर 10-12 मकामात पे जवाब देना था, लेकिन फिर उसने शेर ने कहा कि नहीं, 26 के 26 जो मकामात टारगेट किए उन्हें ठोको वहाँ पे। और नरेंद्र मोदी के घर तक ड्रोन गए, राजनाथ सिंह के स्विमिंग पूल तक ड्रोन गए, ठोका फिर, और फिर जवाब मिला। वो जो 6-0 और जो ट्रंप ने 7-0 कर दिया है, मेरी तलाह के 8-0 भी करेगा ट्रंप अभी। वो क्यों? मैं बताऊंगा ना, अभी आगे जो बताता हूँ। वो जो कार्रवाई थी ना, उसने सारा कैनवस बदल दिया, सारी कहानी बदल दी। हमारी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग की, रीजनल स्टैंडिंग की, पूरी कहानी बदल दी। ये उसका फल है कि उसके बाद फिर फील्ड मार्शल की मुलाकात होती है ट्रंप साहब के साथ। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब मंजर आम पर भी आते हैं, मार्को रूबियो ने फ़ोन करता है बैक वक्त, और अब मुलाकातें करते फिर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से। कभी 36 सेकंड के मुसाफा होता है बड़ा पुरजोश, और कभी वाइट हाउस में मुलाकातें होती हैं। स्टेटमेंट भी आप देख रहे हैं उनमें क्या आ रही हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, असल जो इसके पीछे जो यानी शख्सियत है, क्रेडिट सबको जाता है, लेकिन असल शख्सियत फील्ड मार्शल का वो डिसीजन है कि हमने जवाब देना है। जस्ट इमेजिन कि इससे पहले कोई फौजी क़यादत माजी की होती तो क्या वो ऐसे ही फैसला करती। जिस बंदे ने एक निडर और बहादुर स्टांस लिया, इसके बावजूद कि जब इंडिया ने नूर खान पे अपनी को गोली बारूद भेजी, तो उस वक्त एक इंतहाई अहम दोस्त मुल्क मशरक़ वस्ता के, उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान थे। मेरी तलाह है, मशवरा ये दिया जा रहा था कि हमला ना करें, वापसी वाला हमला, रिएक्शन ना दें, उसके बदले हम आपको तिजारत, डॉलर, मदद वो कर देंगे, क्योंकि काम ख़राब हो जाएगा, आपसे हैंडल नहीं होगा। वो गारंटर भी था इस पूरे मामले में? नहीं, जंग बंदी थी? नहीं। अच्छा। क्योंकि इंडिया नहीं विलिंग था तब, ये भी गलत तासुर है। वो सिर्फ कहने आए थे कि हम बात कर लेंगे, हम उन्हें समझा देंगे, इसके बाद मजीद कुछ नहीं होगा, आप हमला न कीजिए जवाबी। उसके बदले 5-6 अरब डॉलर की बात हो रही थी, डिस्कशन में आ रही थी। अभी हमारे वो दोस्त मुल्क के इंतहाई अहम शख्सियत पिंडिस थे, उनकी परवाज़ उड़ी और साथ ही चकलाला पे आपने अपनी हरकत कर दी। जैसे ही वो हरकत हुई तो फ़ौज के ज़िम्मेदार ने ये फ़ैसला कर लिया कि नहीं, अब नहीं रुकना। इब्तदाई तौर पर 10-12 टारगेट लॉक थे, फिर का नहीं, जो 24 के 24, 26 के 26 टारगेट हम ख्याल में भी लॉक किए हुए थे, वहाँ तक जाना है। वो असल गेम चेंजिंग है ना। मैं देखने वाले ज़रूर सवाल करेंगे कि यार वो सियासत पे आप बात नहीं कर रहे। बस सियासत बाद में बात करते हैं। अभी मेरे मुल्क का मसला ज़ेर बहस है, मेरे मुल्क को इज़्ज़त मिल रही है, वैसे पाकिस्तानी, हैसियत एक तालिब इल्म, हैसियत एक शहरी, मेरे लिए बड़े फ़ख्र का मुकाम है। मुझे इससे गरज ही नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। मुझे गरज यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके बारे में जयशंकर 8-10 माह पहले एक टीवी के मुबाहिसे में बैठ के पता है कह रहा था, उससे सवाल पूछा गया पाकिस्तान के हवाले से। एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वहाँ पे इंडिया में, तो उन्होंने डेलीगेशन को मकबूजा वादी भी लेके जाना था।
تو وہاں پاکستان کے بارے میں سوال ہوتا ہے اس سے. اس سوال کا جواب اس نے ہنستے ہوئے دیا 10-12 سیکنڈ کا کہ کس ملک کی بات کر رہے ہو. انڈیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پاکستان کے بارے میں بات کریے. ارریلیونٹ ہے پاکستان, ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ملک ہے. ہمارا کنسرن پاکستان نہیں رہا. ہم ابھی بڑی گیم میں ہیں, چائنا ایمرجنگ پاور ہیں, کوڈ کا حصہ ہیں, فلاں ہیں, برکس میں ہیں, یہ ہو رہا ہے. اور ہم تو اقوام متحدہ کی مستقل جو نشست ہے اس کے اصول کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم تو اس خطے کے بہت بڑے لمبڑدار ہیں. اس طرح اس نے 12 سیکنڈ کا جواب دیا ہنستے ہوئے. وہی جے شنکر یاسر رشید صاحب اور اسی کا لیڈر نریندر مودی, آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور اقوام متحدہ کے اجلاس میں نریندر مودی غائب ہے, 12 ہفتے ہے. وہ 12 سیکنڈ والے جواب والے 12 ہفتے بھی نہیں ٹکے. یہ میرے مولا کا کرم ہے, اس ملک پہ کرم ہے کہ ہمارے اپنی جو کرتوتیں ہیں نا وہ تو اللہ معاف فرمائے اس قابل نہیں ہے, لیکن اس ملک پہ مولا کا بڑا خاص فضل, بڑا کرم ہے, بزرگوں کی کوئی نظر کرم ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ملک ڈوبنے لگا ہے, لیکن پھر کوئی اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں کو پیغام دیتا ہے, عوام کو کہ یار کھڑے ہو جاؤ, کوئی عقل کا مظاہرہ کرو. تو بہرحال اس پہ وہ مجھے وہ یاد آئے سرکار ابو انیس, وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عام کے فیصلے ہوا کریں. نہیں وہ تو کمال ایک شخصیت وقت میں ہے. کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اقوام عالم کی ہاں یا نہ کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی مرضی سے ہوا کریں گے. تو جس طرح آپ نے جس طرح بات کی, جس طرح کہ ہمارے اعمال ہیں. عباس تابش نے ایک شعر کہا تھا, یہ مہربانیاں نہیں کسی اونچے درخت کی, یہ مہربانیاں نہیں کسی اونچے درخت کی, تابش ہمارے سر پہ سایہ ہے فقیر کا. تو یہ ہمارے تو اپنا دین کا, ایمان کا حصہ ہے. اگر مسلمان ہیں, اللہ, اللہ کے رسول اور اس کے ماننے والوں کو مانتے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے ہم ان سے یہ استدعا تو کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے. کرتے ہیں. تو جب کرتے ہیں تو پھر بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا گناہ گار ہاں, بڑا خطا کار ہاں. اس کے حساب سے نہیں مانگا جاتا, مانگا اس کی رحمت کے حساب سے مانگا جاتا ہے. تو یہ بڑا کرم ہے اس ملک پہ کہ اللہ نے اس ملک کو دوبارہ ایک مقام دے رہا ہے. اللہ اب ہماری کرتوتیں ہیں جو آڑے آتی ہیں, ہماری سیاست ہے جو آڑے آتی ہے, ہماری حکمرانی کے طرز ہیں جو آڑے آتے ہیں. ادروائز بڑا فضل ہو رہا ہے. اور وہ جے شنکر وہ مثال سنا رہا تھا, اب اس کا نیتا پردھان منتری شری نریندر مودی نظر نہیں آ رہے. ہر اہم ہیڈ آف سٹیٹ اس اجلاس میں گیا ہوا ہے, بیکاز گلوبل آرڈر بدل رہا ہے, فلسطین کا مسئلہ ہے زیر بحث ہے, اہم ڈیسیژنز لینے ہیں, نئے بلاکس بن رہے ہیں, ٹرمپ لیتھل ہوا پڑا ہے. اور ہر ہیڈ آف سٹیٹ وہاں گیا کہ یار ٹرمپ سے ملاقات کرو. پرو میکس ہوا. لیکن ایک نیتا جی اگر وہاں موجود نہیں ہے تو وہ شری نریندر مودی ہیں. ان کو سبکی کا سامنا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں جائیں اور ٹرمپ اس کے منہ پہ کہے کہ میں تینوں کیا سی نا جنگ میں بند کروائی. ٹھیک, اب اس نے 7-0 بھی, ٹرمپ نے ریسنٹ ایک بڑی باریک سٹیٹمنٹ دی ہے. کیا اس نے کہا کہ پہلے 6-0 کہتا تھا, اب اس نے 7 طیارے کہہ دیے. لیکن یہ خبر نہیں ہے. خبر یہ کہ جب اس نے کہا نا کہ وہ 7 طیارے اس جنگ میں پاکستان انڈیا میں گرائے گئے, تو اس میں ایک طیارے کی قیمت جو ہے وہ کوئی 150-200-250 ملین ڈالر بنتی ہے. اس طرح کا اس نے لفظ 150 یا 250 اس نے کہا, 150 یا 250 یہ آپ چیک کر لیجیے. ہمارے پاس اس قیمت کا کوئی طیارہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ انڈائریکٹلی رافیل اور انڈیا کو کہہ رہا ہے, کیونکہ رافیل کی قیمت اب 250 ملین ڈالر ہے. تب جب انڈیا نے خریدا ہوگا تب بین ممکن ہے 150 ڈالر ہو, 150 ملین ڈالر ہو. تو پاکستان کے پاس اتنی مالیت کا کوئی طیارہ نہیں ہے. تو یہ اس نے انڈیا کو انڈائریکٹلی بتا دیا کہ 7 طیارے آپ کے گرائے ہیں. تو ہیونگ سیڈ آل دیٹ, ہمیں آگے بہت چیلنجز بھی ہیں, کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو محبتیں ہیں وہ کوئی فری لنچ والی نہیں ہے. امریکی کہاوت ہے نا کہ دیر از نو فری لنچ. تو بدلے میں, اور ٹرمپ ایک سوداگر, ایک انپرڈکٹیبل اور ایک انتہائی سوداگیر, سودے باز قسم کی طبیعت کا بندہ ہے. مڈل ایسٹ میں ریسنٹلی جب آیا تھا تو کیا کہہ رہا تھا, 2 کتنے ڈالر دینے. اس نے اپنے منتخب کیوں ہوا ہے وہ, اس نے عوام کو بتایا کہ جی ہماری انڈسٹری رسٹ اسٹیٹ بن چکی ہے, جہاں ریاستوں میں جہاں پہ انڈسٹری تھی وہ رسٹ لگ چکی ہے. ہم نے امریکہ کو طاقتور گریٹ اگین بنانا ہے. انڈیا کو وہ بار بار دھمکی دے رہا ہے روس سے تیل خریدنا بند کرو, ہم سے خریدو. وہ کہہ رہا ہے ہر ملک یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرے. اس لیے ہماری یہ لاٹری ہے کہ ایز لانگ ایز وہ انڈیا کو فکس کر رہا ہے, ہم اپنے تعلقات اس طرح اس پیمانے پہ لے جائیں کہ انڈیا دوبارہ ڈیمیج نہ کر سکے. اچھا, اگر سعودی عرب والا معاملہ دیکھیں جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد بہت سے ابہام تھے, اعتراضات بھی تھے, کچھ خدشات بھی تھے کہ شاید ہمارے تعلقات امریکہ سے ویسے نہ رہیں. لیکن جس طریقے کا ویلکمنگ منظرنامہ ہمیں وہ دیکھنے کو ملا ہے, اور ملاقاتیں, اور پھر 1-to-1 ملاقات, پاکستان
گدڑ سنگھی کون سی استعمال کر رہا ہے؟ اس کے پاس نسخہ کیمیا کون سا ہے؟ ایک عامیانہ سا سوال، میں ایک عام پاکستانی ہوں، میرے ذہن میں سوال ہے، کون سا نسخہ کیمیا ایسا ہاتھ آ گیا ہے، یہ امروہ یار کی زنبیل ہاتھ آ گئی ہے جس میں سے ہم ہر صورتحال کا جواب نکالے بیٹھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہت دلچسپ اور اہم سوال ہے، اور ہر شہری کے ذہن میں، اور اسی سوال کی بنیاد پہ ہر انسان کے اندر اور ہر تبصرہ نگار کے اندر سازشی تھیریاں جنم لے رہی ہیں کہ ایز اف کہ ہم نے کوئی بہت بڑا سودا کر لیا ہے، کچھ بہت بڑا دے دیا یا دینے جا رہے ہیں. نہیں، اگین جس مدعے پہ ہم نے پہلے گفتگو کی ہے نا، اس سوال کا جواب اسی مدعے میں ہے. جسٹ امیجن، اللہ نہ کرے، جسٹ امیجن ہم نے بھارت کے 8 جہاز، میری اطلاع ہے 7 سے 8 جہاز ہم نے نہ گرائے ہوتے، اور اللہ نہ کرے بھارت نے پاکستان کے 2-3 جہاز گرائے ہوتے اور ہمارا اسکور 0 ہوتا، تو مجھے بتائیں ہمارا اسٹیٹس کیا ہوتا؟ کیا سعودیہ ہم سے معاہدہ کرتا؟ کبھی نہیں. کیا ٹرمپ ہمیں آشیرواد دیتا؟ کبھی نہیں. کیا چین دھمکی دیتا؟ کیا ایران ہمارے ہر قدم کی حمایت کرتا؟ نہیں. انڈیا کی طرف چلا جاتا سارا ویٹ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے لڑائی میں کسون مار دیا، بعد میں ہمیں کسون یاد نہیں آیا، انڈیا کو بعد میں یاد آ رہا ہے. ہم نے جو سکور مارا ہے نا، اس سکور نے ثابت کیا کہ نہیں یار، here lives a پار، اور وہ پار جس کو چین کی حمایت حاصل ہے، جس نے دیکھیں ہم نے اصل میں بنیادی طور پہ رشیا، یورپ، امریکہ اور انڈیا کا انڈیجنس سسٹم، 4 طاقتوں کو ایکسپوز کیا ہے ود دی ہیلپ آف چائنا اونلی. کیونکہ ہم تو ایک عرصہ ہو گیا امریکی ہتھیار یوز نہیں کر سکتے، ہمیں اس طرح سے نہیں ملتے. F-16 ہے لیکن انڈیا کے خلاف ہم استعمال نہیں کر سکتے حملے کی صورت میں. تو ہم نے 4 طاقتوں کا راز فاش کیا ہے کہ یہ ان کی سٹینڈنگ ہے. 10 15 20 سال سے انڈیا نے اپنی فورس بلڈ کی تھی اور بہت طاقت کا نمان تھا. رافیل آنے کے بعد تو آپ کو منظرنامے یاد ہوں گے. تو بنیادی طور پر جو گدڑ سنگھی، بڑے پرندے آ رہے ہیں، وہ گدڑ سنگھی اس سکور میں چھپی ہوئی ہے 6-0 کے اوپر. یعنی اس کو ایک جملے میں اگر سمو دوں کہ دنیا جو ہے وہ محبت کی زبان نہیں، طاقت کی زبان سمجھتی ہے. آبویسلی سر. دیکھیں آپ مجھے چیک کریں، اب اندازہ کریں، اللہ معاف فرمائے، اسرائیل جو بربریت اور ظلم و ستم برپا کر رہا ہے، کیا بگاڑ پائی ہے دنیا اس کا؟ کیوں؟ طاقت. یہ ایک غلیظ اور ایک تلخ حقیقت ہے جس کا ہمیں ماننا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اب وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ اٹامک قوت نہیں چاہیے، ہمیں فوجی قوت نہیں چاہیے، ہمیں تعلیم ترقی، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس جنگ میں ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ قطر، پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذکر کیا، $18 ارب کا دفاعی بجٹ ہے. سعودی عرب کا 79 سے 80 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے. تو کیا کر لیا؟ 970 ان کے اپنے طیارے بھی ہے نا. کیا کر لیا؟ ضرورت پاکستان کی پڑی. لیکن امریکہ کے حوالے سے اور جو خطے کی گیم بدل رہی ہے، اس میں سپر پاورز اپنے حساب سے بیلنس آؤٹ کرتی ہیں. اب دوبارہ امریکہ کا رخ اس خطے میں ہو رہا ہے کہ میں تو اس خطے سے نکل گیا ہوں، ہمیں تو بگرام ایئر بیس چاہیے. اب دوبارہ کہانیاں نئی جنم لے رہی ہیں. اس میں پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں. انٹرنل تو ہیں ہی ہیں. انٹرنل سب سے بڑا چیلنج اکانومی کا ہے، پولیٹیکل انریسٹ کا ہے. دوسرا چیلنج ہوگا کہ امریکی جو اس خطے سے ان کی توجہ ہے، وہ کیسے امریکہ پوری کرتا ہے. کیا ٹرمپ دوبارہ افغانستان کو جنگ میں جھونکیں گے؟ کیا پاکستان کے اوپر دباؤ آئے گا؟ سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ ایران نے پاکستان سعودی عرب معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا. تو وہ لوگ جو کہا کرتے تھے ہوں تسی ایران دا ہی کرو گے، ایران دشمنی پال لی، ہوں تسی یمن دا ہی کرو گے، انہیں دشمنی پال لی، وہ فلاں جگہ. ایران کے صدر نے کھڑے ہو کہہ دیا کہ بہت خوش آئند ہے. اب تو اسلامی نیٹو کی بات، اور یمن ان کا حمایتی ملک. ہاں جی، بھائی چلتا ہی وہاں سے. اب یعنی یہ پاکستان کے لیے ستے خیر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بڑی قوتیں جو ہیں امریکہ، وہ پاکستان سے کیا چاہ رہا ہے، انڈیا اس میں اسپوائلر کیسے بنے گا، جو کہ بن رہا ہے، اور پھر بگرام ایئر بیس کی کہانی کیا، یہ اصل ایشو ہے. اچھا، میں اگر اسی کو آگے بڑھاؤں، ابھی کے منظرنامے کو اور ابھی کی ملاقات کو اور ابھی کے تنازعات کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے ہماری پوزیشن اور کتنی مضبوط ہوگی فائنینشلی اگر دیکھا جائے تو؟ ہمارے ایگریمنٹس سعودی عرب کے ساتھ ہو گئے، وہاں سے فائنینشلی مضبوطی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، لیکن امریکہ سے انڈیا کے بدلے میں ہمارے ساتھ مضبوطی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ کہ جب وہ 50% کا ٹیرف لگا دیا، کیا ہم یہ امید کریں کہ ٹیرف میں کمی واقع ہوگی؟ کیا یہ امید کریں بین الاقوامی منڈیاں ہمارے لیے کھلیں گی؟ کیا ہم یہ امید کریں کہ منرلز کے اندر وہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسمارٹ شپس میں، وہ اب زیادہ ہوگی؟ ایک بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے لیے امریکی تعلقات کی بنیاد پہ منڈی کھلے گی. اچھا، لیکن ہم نے بیچنا کیا ہے نا سر درد؟ کیا ہے بیچنے کے لیے؟ ہماری انڈسٹری کہاں کھڑی ہے؟ انڈسٹری کا تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. انڈسٹریلسٹ یہاں پہ جو کام کرتا ہے اس کو تو FBR سے شکایت کے ہم باہر ہیں. یہاں پہ تو تاجر جو ہے، جو سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، باہر سے تو
بعد میں آئے گا نا, جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ عدم اعتماد کا شکار ہے, عدم اطمینان کا شکار ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی اصلاحات ہی ایسی ہیں کہ پرابلم کر رہی ہے. تو اکانومی, ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کل پرسوں کی آپ دیکھیں, جس نے کہا پاکستان کا اکانومی کا ماڈل درست نہیں ہے. غربت ایک دفعہ پھر شرح غربت 25.3 پہ چلے گی, بڑھ رہی ہے پچھلے سال کی نسبت. اور پھر سیلاب کی تباہ کاریوں نے آپ کی اکانومی کو, زراعت کو جتنا ڈینٹ کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہماری فتوحات ہیں یہ اپنی جگہ خوش آئند اور قابل ستائش ہیں, ان کو چیرش کیجیے. بٹ جب ہم اس ہنی مون سے نکلیں گے اور واپس آئیں گے, جو ریئلٹی چیک آئے گا تو وہ اکانومی کا ہے, وہ غربت کا ہے, وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا ہے, پاکستان کے پولیٹیکل انریسٹ کا ہے. تو امریکہ کی وجہ سے ہمیں منڈیوں تک رسائی ملے گی, لیکن بیچنا کیا ہے؟ کیا ہم آئی ٹی سیکٹر میں یا جدید دنیا کی معاملات میں کچھ ایسا بیچنے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ویسی ہے جیسی ہوا کرتی تھی؟ اسپورٹس انڈسٹری ویسی ہے جیسی ہوا کرتی تھی؟ کاٹن جس میں ہم خود کفیل تھے وہ تو ہم باہر سے منگوائیں گے. گندم باہر سے منگوا رہے ہیں اب تو ویسے بھی. جی رانا تنویر کی اسٹیٹمنٹ دیکھ اب تو منگوائیں گے. کیوں سیلاب؟ تو ہم نے بیچنا کیا ہے باہر, اس کے لیے وقت لگے گا. سعودی عرب ٹھیک ہے, آرام کو یہاں پہ سعودی عرب 6 سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ضرور کر سکتا ہے, امریکہ بھی کر سکتا ہے. امریکہ کی تو دلچسپی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ 3-4 چیزیں آپ بھی بیان کر چکے ہوں گے. کرپٹو بڑی مین کنسرن ہے اس کی بڑی دلچسپی ہے, ریئر ارتھ منرلز کی ہے. اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم. کاؤنٹر ٹیررزم وہ واحد نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستانی فوج, سینٹ کام اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ اعتماد بڑھا تھا. اور یہ طیارے مارنے سے پہلے کی کہانی ہے. یعنی بھارت پاکستان جنگ سے پہلے جو نقطہ اعتماد ہے یا محبت جہاں سے پروان چڑھی, وہ سی ٹی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کا چیپٹر, جہاں کچھ مطلوب لوگ ان کے حوالے کیے گئے جو دہشت گرد تھے, پوری دنیا کو مطلوب تھے. پاکستان کے اداروں نے تعاون کیا, وہاں سے اعتماد بڑھا, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے اداروں کے بیچ ہمیشہ ایک عدم اعتماد رہا ہے, ہمیشہ رہا ہے, چاہے وہ سوویت جنگ ہو, چاہے وہ اس کے بعد افغان جہاد ہو, ہمیشہ عدم اعتماد رہا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے شعبے میں دونوں ملک ایک پیج پہ تھے. انتہائی مطلوب اشخاص کی گرفتاری سے لے کے ان کی حوالگی, جس کا پھر ٹرمپ نے کانگریس میں شکریہ ادا کیا. آن دی فلور آف دی کانگریس اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ فلاں بندہ انہوں نے ہمارے حوالے کیا جو پوری دنیا کو مطلوب تھا, دہشت گرد تھا. وہاں سے محبت کی پینگ بڑھتی ہے. لیکن یہ 3 جو چیپٹر ہیں, سی ٹی, کرپٹو اور ریئر ارتھ, اس کے علاوہ چوتھی شے کیا ہے؟ چوتھی شے یہ کہ کیا ہم ٹرمپ کو, امریکہ کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ آئلز اینڈ منرل کی ایکسپلوریشن کے لیے یہاں پہ انڈسٹریز اور فیلڈ لگائیں؟ نجی سطح پر تو کچھ وفود یہاں آئے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد میں پچھلے مہینے 1.5 سے کچھ ایسے ذمہ دار موجود ہیں جو ان شعبہ جات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف حکام سے مل رہے ہیں. اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ کے پی بلوچستان میں امن ہو. تو کیا امریکہ اس امن میں ہمارا ساتھ دے گا؟ کیا انڈیا کی سرکوبی کی جائے گی جو کے پی بلوچستان میں مسلسل دہشت گردی میں مصروف ہے؟ کیا سعودی عرب کے تحفظ کی ہم ضمانت دے رہے ہیں؟ اور سعودی عرب کیا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے افغان حکومت کو پیغام دے گا کہ ان کے ہاں 60 سے زائد سیف ہیونس ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ کیا چین سی پیک کے اگلے مرحلے میں کابل سے پشاور تک کے روٹ میں افغان گورنمنٹ کو امپاور کرنے میں ہماری مدد کرے گا؟ سو وی آر لوکنگ ایٹ 3 میجر پارٹس. ہمارا کیس یہ ہے کہ انڈیا از دی تھنگ جو افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. میرا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا اس ملک کا دہشت گردی کا فتنہ ہے, فتنۃ الہندوستان ہے, فتنۃ الخوارج ہیں, جن کو بھرپور طریقے سے انڈیا نے جنگ ہاری ہے نا, اس کا بدلہ اب وہ بھرپور طریقے سے دہشت گردی کو ایندھن فراہم کر کے پورا کر رہا ہے. یہ جتنی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے میکسیمم پوری ایفرٹ جو ہے انڈیا کی ہے, میکسیمم. اور اب میرے لیے اگلی کنسرن ہوگی بگرام. اچھا, بگرام پہ جانے سے پہلے وہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کو اگر کیٹیگرائز کریں تو ریئر ارتھ منرلز کی اگر بات کی جائے, امریکہ کو یہ درکار ہے, وہ چاہے بیٹریز بنانے میں ہوں, ہائیبرڈ گاڑیاں بنانے میں ہوں, میزلز بنانے میں ہوں, طیاروں کی کوٹنگ میں ہو, یا پھر وہ طیاروں کی بیرونی کوٹنگ وہ جس سے وہ قابل شناخت نہ رہیں, اس کے اسٹیلتھ ہو جاتے ہیں, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے لیے. اب اس پہ چائنا نے جواب دیا, تائیوان کی طرف رجوع کیا. جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اوپر چائنا کا اثر و رسوخ ہے. ٹیرف کے بدلے میں وہاں سے فراہمی اس کی روک دی گئی. اگر وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو وہاں کی سرمایہ کاری جو ساری ادھر جاتی تھی, وہ سرمایہ کاری اگر ادھر آئے تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ پہلے تو بے تحاشا فائدہ, لیکن اس کے لیے نقطہ وہی ہے, اس سرمایہ کاری کو لینے کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ امن, مقامی افراد کی حمایت. اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے نا. یہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کیے بغیر آپ لیکن یہ زیادہ سائٹ جی بی کی بنتی, آپ ادھر بھی چلے جائیں تو ادھر بھی آپ کو امن و امان اور مقامی افراد کی سہولت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو ایک دیکھیں
جی بی میں جا کے آپ ایکسپلوریشن بے شک کریں, لیکن اس کے ساتھ جڑا کے پی اگر انریسٹ میں ہے تو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے, آپ دیکھیں نا سی پیک کے لیے چینی وفود کے ساتھ یا چینی حکام کے ساتھ پورے ملک میں کہاں کہاں دہشت گردی نہیں ہوئی, جی بی سے لے کے گوادر تک, کراچی سے لے کے لاہور تک, کہاں کہاں دہشت گردی نہیں ہوئی. تو سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے, اس کی سرکوبی کیے بغیر. اس میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا کیس اب بیفور دی کورٹ آف امریکہ, چائنا اینڈ سعودی عرب رکھنا چاہیے. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ادارے اب کھل کے انڈین جو انوالومنٹ ہے اس کے اوپر اظہار بھی کرتے ہیں, اس کے ایویڈنس بھی دیتے ہیں. پہلے ماضی میں ہم یہ نہیں کیا کرتے تھے. اٹ از ٹائم ٹو اسٹرائک دم اگین ناؤ کہ یہ ہے, یہ کر رہے ہیں. اس کے میرے نزدیک یہ انریسٹ کے بغیر آپ اس کا حصول ممکن نہیں بنا پائیں گے. جتنے بھی معاہدے کر لیں بہت اچھی بات ہے, جتنے بھی ایم او یوز کر لیں بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو پریکٹیکلی اب کچھ کرنا ہوگا. اچھا, اس میں بگرام والے معاملے کے بڑا اہم ہے. پاکستان کی انوالومنٹ کے سطح کی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہے اس کو اسلحہ فراہم کیا گیا, یعنی وہ پاکستانی جو نبض ہے, دکھتی ہوئی رگ جو ہے وہ اس کو بھی دباتے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کی حمایت کو بیچ میں شامل کرنے کے لیے یا اس کے پیچھے کا منظرنامہ کچھ اور؟ بگرام ایئر بیس کی حوالگی کا مطالبہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ایک بہت لمبے تھیسس کا متقاضی ہے کہ وائی ناؤ. سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ٹرمپ کو ابھی اس کا خیال کیوں, بگرام کی اہمیت کیا ہے, پاکستان کے اوپر امپلیکیشن کیا ہوگی اگر افغان طالبان نہ کرتے ہیں, پاکستان کا ایئر کوریڈور یوز ہوگا, کیا زبردستی لیا جائے گا. ایک تھیری یہ بھی ہے جو میری ہے, میں بھی سازش کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. دیکھو ٹرمپ نے تو یہ کہا نا کہ جی مجھے بگرام اس لیے چاہیے کہ وہاں سے 1.5-2 گھنٹے کی دوری پر چائنا کی وہ جگہ ہے جہاں پہ نیوکلیئر ایسٹس بنتے ہیں. یہ تو اس کی بظاہر بیان ہے نا کہ سرویلنس ہم نے کرنی ہے. بگرام اگر انہیں مل جائے, چائنا کی سرویلنس ہو جائے گی, پاکستان کی ہو جائے گی, ایران کی ہو جائے گی, 3 ممالک کی سرویلنس ہو جائے گی. بگرام اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جہاں واقع ہے پروان صوبے میں, پاکستان سے 200-250 کلومیٹر بنتا ہے اور وہاں بھی 1.5-2 گھنٹے کی دوری پہ چائنا پڑ جاتا ہے. یہ اصل میں سب سے بڑا ایئر بیس تھا. اور یہ دعویٰ ٹرمپ کا غلط ہے جو اس نے ٹویٹ میں کیا کہ دیٹ وی بلٹ, یہ لفظ غلط ہے. رشیا کا 50 میں رشیا نے, نہیں سوویت یونین نے, 50 میں سوویت یونین نے بنایا, 80 میں سوویت یونین نے یہاں پہ اڈا قائم کیا. ٹرمپ اپنا امریکہ نے اسے پھر ایکسپینڈ کیا. مطلب موجودہ شکل ہے وہ امریکہ نے, آئی ہیڈ اے چانس ٹو بی دیئر. اچھا, ہاں مجھے اتفاق ہوا ہے کہ اس کے گرد و نواح میں پایا گیا ہوں. اندر تو ظاہری بات نہیں جا سکتے, گرد و نواح میں پایا. یہ 70 کلومیٹر کی علاقہ ہے جو ایئر بیس کہلاتی ہے. ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ وہ جو کیا نام تھا اس طیارے کا, مارٹن C5 گلیکسی, جو سب سے بڑا فوجی طیارہ ہے, وہ اتر سکتا ہے. یہاں پہ تو یہ صورتحال تھی کہ پیزا ہٹ اور وہ برگر کنگ جو امریکی فوجی شوق سے کھاتے ہیں اس کے آؤٹ لیٹ کھلے ہوئے تھے, دکانیں اندر تھیں. یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہیکل, پریزن کیمپ بھی سب سے بڑا یہیں تھا. تو جب آخری دفعہ یہاں سے فوجی اڑے, یہاں سے اڑے تھے, اور پھر وہ جاتے ہوئے 17,000 سے زائد وہ ایسی وہیکلز چھوڑ گئے جو طالبان کے ہتھے چڑھیں, دہشت گردوں کے ہتھے چڑھیں, ایسے گیجٹس چھوڑ گئے جو ان کے ہتھے چڑھیں. یہ بات ٹھیک آپ نے کی ہے. یہ جو سازشی تھیوری میری ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ایڈم بولر. یہ ایڈم بولر ٹرمپ کا خصوصی ایلچی ہے. جیسے وٹکاف نہیں ہے مشرق وسطیٰ کے لیے, یہ کہاں کے لیے؟ یہ ہے ہاسٹیج افیئر کے لیے. اچھا, ٹرمپ نے نئے محکمے جہاز کیے نا, جیسے اس نے پچھلے دنوں اس نے یرغمالیوں کے لیے, ہاں جیسے اس نے پچھلے دنوں وہ تھا جو ان کا ڈیفینس سیکٹری تھا, اس کے آفس کے بعد نمبر پلیٹ اتار کے اس نے لکھا سیکٹری آف وار. محکمہ دفاع کا نام اس نے کہا محکمہ جنگ, تو اس نے پھٹی اتار کے وہ لگا دی. تو اسی طرح اس کا ایک محکمہ اس کا ہے, اسپیشل انوائے ہے, خصوصی ایلچی, جس کا نام ہے ایڈم بولر. یہ 14 یا 13 ستمبر کو ٹرمپ کی ابھی اسٹیٹمنٹ بگرام کی نہیں آئی ہوئی تھی, یہ ذہن میں رکھیں. یہاں سے سازشی تھیوری شروع ہوتی ہے. یہ آیا تھا کہاں, کابل. اچھا, امیر متقی اور طالبان حکام سے اس کی ملاقات, اس کے ساتھ 2-4 اور لوگ بھی تھے. یہ جو اس کی ملاقاتیں تھیں وہ آف دی ریڈار رہیں. بس یہ پتہ چلا کہ جو کوئی اہم ڈیلیگیشن آیا امریکہ کا, مذاکرات ہو رہے ہیں. اب جب ڈگ آؤٹ میں نے کیا تو معلوم ہوا کہ یہ یہاں پہ جب آیا تو کچھ شہری ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو افغان طالبان کی تحویل میں ہیں. امریکہ ان کی واپسی چاہتا ہے. وہ امریکہ کو بڑے عزیز اور محبوب ہے, اور وہ ہیں بھی افغانی. وہ کچھ تو امریکی ہیں اور کچھ افغانی ہیں. مثلا ایک شہری ہے جس کا نام ہے محمود حبیبی, 37-38 سال عمر ہے, افغانی ہے. محمود حبیبی بھلے وقتوں میں جب امریکہ کا راج تھا تو یہ افغان ایویشن اتھارٹی کا سربراہ تھا. افغان ایویشن اتھارٹی سرکاری اہلکار تھا نا.
محبوب حبیبی جو ہے امریکہ اس کی واپسی چاہتا ہے کہ ہمیں دیں, ہمارا وفادار ہے, ہمیں چاہیے. ٹھیک. طالبان نے یہ گیم کھیلی ہوئی کہ ساڈے کول نہیں ہے گا, اچھا, اینو القاعدہ لے گئی. اس کی واپسی کے اوپر امریکہ نے $5 ملین کا انعام رکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ دے دیو, 5 ملین لے لو ڈالر. ٹھیک. طالبان کہتے ہیں ساڈے کول نہیں ہے گا, امریکہ کہتا ہے آپ کے پاس ہے, یہ چاہیے. یہ اس کی نیگوشیشن کے لیے آئی, وہاں پہ ڈیڈ لاک ہے. ایک اور بھی شہری 67 سال کا, آئی تھنک جرمن نژاد امریکی ہے, وہاں پہ پھنسا ہوا ہے, وہ بھی ان کی کسٹڈی میں ہے. کچھ شہری اس سے پہلے طالبان واپس دے چکے ہوئے ہیں. یہ 2-4 ایسے لوگ ہیں جن کی واپسی کے اوپر ڈیڈ لاک ہے. جب وہ ڈیڈ لاک ہوا, جہاں سے میری سیاسی تھیوری کا آغاز ہوتا ہے, اچھا, اس کے بعد جب امریکی حکام کو اندازہ ہوا کہ طالبان سیدھی طرح بندے نہیں دے رہے, وہ تو بات دھمکی آئی. اس کے بعد دھمکی آتی ہے کہ وی نیڈ بگرام رائٹ اوے فورن, ادروائز مینی بیڈ تھنگز آر گونا ہیپن ود دیم, یو نو, بہت بری چیزیں ہوں گی طالبان کے ساتھ. اور پھر اچانک وہ بگرام کا مطالبہ 3-4 دنوں بعد فیصل آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ مجھے یہ لگتا ہے, آئی مائٹ بی رانگ, کہ یہ مطلوبہ بندے دے دیو, بندے دے پترا طرح, وگرنہ ہم بگرام لیں گے. لیکن اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے صرف 2 لوگوں کے پیچھے, یہ 2 نہیں ہے نا صرف, یہ 2 نہیں ہے صرف, یہ ایک فہرست ہے. اب آپ افغان طالبان کو کہیں کہ یہ جو آپ کے, لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ جو آپ دکھتی رگ چھیڑ رہے ہیں, یہ دکھتی رگ صرف طالبان کی نہیں ہے, یہ خطے کے دیگر ممالک پورے ممالک کی ہے. یہ ایک اکائی ہے مطالبے کی, جو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دباؤ بڑھایا جائے. لیکن میں کچھ امریکی دوستوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انپریڈکٹیبل شخص ہے اور چونکہ ڈائنامکس پاور کے بدلے ہیں, اس خطے سے امریکہ پورا کوچ کر چکا ہے, تو اسے یاد آ رہا ہے کہ مجھے چاہیے. لیکن جو جواب آگے سے طالبان نے دیا ہے نا, وہ بڑا تگڑا ہے. ہاں جی, وہ جواب کا ایک جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی. اس نے کہا کہ جو حمداللہ فطرت صاحب ہے نا, جی جی, اور پھر متقی صاحب, انہوں نے کہا جی کہ فصیح الدین فطرت, ہاں, اور فصیح الدین فطرت ان کا فصیح الدین جو ان کی فوج کے سربراہ. اچھا, اور ان کا ایک جملہ ہے کہ یہ 1 انچ دور کی بات, ایک مٹی کا ذرا بھی نہیں دیں گے. بگرام ایئر بیس تو بہت دور کی بات ہے, 20 سال اور لڑ لیں گے. اس کا مطلب ہے طالبان نے بتا دیا کہ ہم نہیں دے رہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے دوسری کہانی کہ اگر وہ نہیں دیتے اور واقعتاً ٹرمپ اسے لینا چاہتا ہے زور زبردستی, تو پھر اسے پاکستان کا ایئر کوریڈور درکار ہوگا. اگر انویژن کرنی ہے, اگر لینڈ کرنا ہے, وہاں سے معاملہ ٹرکی ہو جائیں گے. پاکستان, اسی لیے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ سفارتکاروں نے بر وقت پاکستان کی فیصلہ سازوں کو مشورہ دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ معاملہ سنجیدہ ہو, فوری طور پر اسے بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن دے دیں کہ جناب ٹھیک ہے, بڑا بیر اور دیگر معاملات ماضی میں ہوئے, اب ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ دوحہ ایگریمنٹ ہے. صحیح. دوحہ, یہ امریکہ جو مطالبہ کر رہے ہیں طالبان سے, پاکستان کو دوحہ ایگریمنٹ کی یاد دہانی کروانی چاہیے کہ جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا بٹوین افغان طالبان, امارت اسلامیہ کہتے ہیں جی, امارت اسلامیہ, اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, اس کی 4 شقیں ہیں بنیادی. پہلی اور چوتھی شق میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے کہ افغان طالبان کی سرزمین جو ہے وہ امریکہ یا امریکہ کسی اتحادی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک. یہ پاکستان کے حق میں بھی ہے معاہدہ. پھر لکھا ہوا ہے کہ افغان جو سرزمین ہے اس کی بھی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے گا. تو یہ معاہدہ ٹرمپ کی اس مانگ کے اوپر بھی صادر آتا ہے, اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے اس کے اوپر بھی صادر آتا ہے کہ افغان طالبان کو کہا جائے, امریکہ کو کہا جائے کہ جناب اس معاہدے میں تو یہ لکھا ہوا کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی, تو یہ تو ہمارے خلاف ہو رہی ہے, پاکستان اس کی کوشن لے, طالبان اس کی کوشن لیں کہ معاہدے میں تو لکھا ہوا کہ آپ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو میک شور کریں گے, تو ہوں تو بگرام کے میں مانگ رہے ہو. پاکستان اس معاہدے کو بنیاد بنا کر ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے امریکہ کو ابھی سے انگیج کر لیں کہ حضور معاہدہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے جس کی پاسداری پہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ان کے ڈالر فریز ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ طالبان کے, اس کو بھی وہ دھمکی کے طور پر یا پریشر بلڈنگ کے طور پر یوز کریں گے. چائنا نے کوشن دی تھی کہ کر لینے, ہاں تسی نال تے آؤ, لیکن یہ طالبان گورنمنٹ کو یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے اگر کسی, اچھا چائنا کے بارے میں جو خدشات, ایک جملہ عرض کر لوں, طالبان نے یہ طے کرنا ہے یاسر صاحب کہ انہوں نے اگر کسی اقتصادی دھارے میں آنا ہے, اس کے لیے انہیں یہ جو مینس ہے نا دہشت گردی کا جو ان کے اوپر الزام ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک وقت پناہ گاہیں بھی دیں, آپ کی سرزمین استعمال بھی ہو, اور آپ کو چائنا سے اقتصادی اور پاکستان سے اقتصادی کوریڈور بھی ملے, اور امریکہ بھی آپ کو ڈالر فریز واپس کرے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ دنیا نہیں مانے. صحیح. اچھا چائنا کے بارے میں جو خدشات پچھلے دنوں میں پائے جا رہے تھے, سیٹلائٹ تصاویر جو تھیں ان کا موازنہ کیا جا رہا تھا ٹائم بائی ٹائم, منتھ بائی منتھ, اس میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ ہلچل ہوتی ہوئی ضرور محسوس ہوئی کہ کچھ ویکلز آتی ہیں, ویکلز جاتی ہیں, لیکن کنسٹرکشن کسی جگہ پہ نہیں ہوئی.
تو وہ ابہام یا خدشہ یہ تھا کہ چائنا کی موومنٹ کہیں بگرام پہ دکھائی دے رہی ہے. کیا یہ امریکی الزام ہے, خدشہ ہے, ابہام ہے, یا سچائی ہو سکتی ہے اس میں؟ چائنا براہ راست آپ پہ بیک ہے نا, چینی کوئی کبھی نہیں جائے گا. ان کے لیے طالبان اور وہاں کی حکومت کافی ہے. اور چین کا جو موقف آیا نا بگرام ایئر بیس کے مطالبے کے اوپر, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چائنا اس ایشو پہ کہاں کھڑا ہے. چین کی سفارت بڑی دلچسپ ہے اور باقی ممالک سے مختلف ہوتی ہے. وہ بڑک نہیں مار دے. میں پہلے بھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں عرض کر چکا ہوں. چین نے ایک جملہ کہا, ان کے ڈپٹی جو اسپوکس پرسن ہے فارن افیئرس کے, ان کا جی افغانستان کی سالمیت, افغانستان کی جو فیصلہ سازی ہے وہ وہاں کی حکومت اور عوام کے اوپر رہنے دیں, اور ایسا کوئی بھی مطالبہ, ایسی کوئی بھی بات جو ان کی سالمیت کی نفی کرتی ہے, ہم اس کے خلاف. ٹھیک, ہم اس کی تائید نہیں کریں. یہ انہوں نے انڈائریکٹ امریکہ کو پیغام دے دیا کہ چلنا سجن نصیحت انہوں بگرام نہیں لین دینی. یہ جو آپ نے تصویروں کی بات کی, یہ جینون ہے. اچھا, چینی دلچسپی وہاں پہ خاصی حد تک ہے. کچھ ریل روٹ سے لے کے, کچھ سڑکوں سے لے کے, کچھ کوریڈور سے لے کے سرگرمی ایگزسٹ کرتی ہے. چینی سفارت خانہ وہاں بھرپور طریقے سے پایا جاتا ہے. پرابلم صرف ایک طے کرنی ہے کہ افغان طالبان سے سمبند کا طریقہ کار تعین کرنا ہے. صحیح, وہ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک. میرا ایک آخری سوال, بھارت منظرنامے سے غائب ہو رہا ہے. غائب ہونے سے مراد کہ ابھی فی الوقت غائب دکھائی. ایک جملہ مجھے بھول جانا ہے. یہ جو سوال اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی 2019 میں بھی تو ٹرمپ صاحب ملے تھے پاکستانی وزیر اعظم تھے, تب خان صاحب تھے, بڑے شہرت ہوئی تھی اس ملاقات کی, تو اب اس میں کیا فرق ہے؟ جنگ کا میں عرض کر دیتا ہوں. وہ میرا تو بڑا پسندیدہ تجزیہ نگار اور اس سے اچھا تعلق بھی ہے, مائیکل گوگل میں, اس سے بات ہو رہی تھی, اس کے میں نے کچھ ٹویٹس بھی دیکھے, اس نے اس فرق کو بیان کر دیا. میں نہیں جو کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں. میرے دل ہاں, میں جو بندہ بھی بھائی گالی دینا چاہے تو دے لے, کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اچھا نہیں یہ تو فلاں سیاسی جماعت کا نہیں, ہم سیاسی جماعت سے نہیں, ہم نیوٹرل بات کرنے کی کوشش. لیکن ابھی تک جو گفتگو کی حقائق بیان کی, کوئی سیاسی لوچا تو نہیں فرائی کی. مائیکل کہتا ہے کہ 2019 میں جو ملاقات ہوئی تھی نا, وہ بھی بڑی اہم تھی, لیکن اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, افغان وڈرال فرام افغانستان. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اور پاکستان کا تعاون اور پاکستان کی حمایت, یہی تھا. وہ کہتا ہے اب صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ اب جنرلی امریکہ کو پاکستان سے ایک نقطے کی بجائے کئی نکات میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے, اس لیے دس میٹنگ از امپورٹنٹ دین دی میٹنگ دیٹ واز ہیلڈ ان 2019. صحیح, یعنی اس وقت یک نکاتی ایجنڈا تھا اور اب مختلف نکاتی ایجنڈا. میں بھارت کے حوالے سے کہ عالمی منظرنامے میں فی الوقت وہ سائڈ لائن ہے, لیکن وہ یہ سبکی مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو خرافات کرے گا. کر رہا ہے. وہ ان کی سب سے بڑی گرینڈ ایکسرسائزیں شروع ہو رہی ہیں مدھیہ پردیش میں, کولڈ سٹارٹ کے نام سے. اس میں تینوں فوجوں کو اکٹھا کیا گیا ہے, اور جو ریسنٹلی انہوں نے ریل گڈی نہیں ہوتی, اس کے اوپر سے میزائل فائر کرنے کا تجربہ بھی کیا ہے. اچھا, چلتی ریل گاڑی کے اوپر چلتی تو, ہاں جی, کرتب کر رہے ہیں. کرتب بالی ووڈ ہے نا جی, تو بالی ووڈ کا اثر تو ہونا ہے نا جی. اچھا, لیکن انڈیا ایک بڑی دفاعی فورس ہے, بڑی دفاعی قوت ہے. انہوں نے ریسنٹلی یہ کیا, ریل گڈی اللہ جڑا پٹاخہ سی. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ کولڈ سٹارٹ کے نام سے انہوں نے ایک بڑی گرینڈ ایکسرسائزز کا آغاز کر دیا. یوزلی ایکسرسائز ہوتی تھیں راجستھان, پاکستانی سرحد کے قریب, بیکانیر کے قریب, وہ پورے اس خطے میں ہوتی تھیں, بہاولپور کے آس پاس آگے پیچھے ان کی ایکسرسائز چلتی. مدھیہ پردیش میں کر رہے ہیں, کولڈ سٹارٹ اس کا نام رکھا گیا, جس میں یہ پچھلے کچھ عرصے میں جتنی بھی ان کی ڈرونس, الیکٹرانک وارفیئر, اور ہر وہ شعبہ جس میں پاکستان سے مار کھائی, مار کھانے کے بعد اس کو اثر نو ترتیب دیا گیا, اس میں نئی چیزیں انڈکٹ کی گئیں, تو ان کا تجربہ کرنے کے لیے کولڈ سٹارٹ کے نام سے نئی مشقوں کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے مدھیہ پردیش میں. کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے ہو رہی ہوں گی, اور وہ پاکستانی سرحد سے دور رکھی ہیں. یوزلی پاکستان بھارت کی جب بھی مشقیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کے قریب ہوتی ہیں, تاکہ دشمن کو پتہ چلے اسی دیکھو قائم رہ گئے, ہاں اندازہ ہو, کوئی ساؤنڈ آئے, کوئی ٹاکے پٹوکے چلیں. بہاولپور میں بخشے ہوتی, پاکستان بھی کرتا ہے, لیکن مدھیہ پردیش میں لے جانے کا مقصد ہے کہ ان سے دور ہیں ہم, ان کو نظر نہ ہے کہ ہم نے کیا ہتھیار. تو وہاں پہ یہ مشقوں کا آغاز, ایک تو پیغام یہ دینا ہے کہ ہم دوبارہ تیاری کر رہے ہیں. ایک پیغام خفیہ یہ ہے کہ جو ہمیں مار پڑی جن شعبہ جات میں, ان کو ہم نے بہتر کیا ہے اور ان کا ہم تجربہ کرنے لگے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر میں مار پڑی ہو, ڈرونز میں پڑی ہو, یا ایسی ہائی فائی یا ٹیکنالوجی کی ڈومین میں مار پڑی ہو. اس کو انہوں نے ری گروپ کر کے تو وہ ایکسرسائز انہوں نے شروع کی. اسی لیے وہ طرابلس میں تھا راجناتھ, رباط میں,
پچھلے دنوں راج ناتھ گیا تھا, انڈین کمیونٹی سے مخاطب تھا, مراکش میں تھا شاید, تو وہاں اس نے کہا کہ جی آپریشن سندور کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے, اور ساتھ ہی ہم نے سنا کہ ایکسرسائزیں شروع ہو رہی ہیں. ان کی ملٹری کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ آپریشن سندور از اوور, وہ تو اب کنفیشنل اسٹیٹمنٹ, لیکن انہوں نے اپنی راجنیتی کے لیے, نیتا گیری کے لیے, ہندوتوا ڈریون کراؤڈ کو اور مودی گردی میڈیا کو پلیز کرنے کے لیے یہ جو ہائپ ہے نا جنگ کی, آپریشن سندور کی, ایکسرسائزز کی, یہ جاری رکھنی ہے. وجہ مہینے ڈیڑھ بعد آ رہا ہے بہار کا الیکشن. بہار کے الیکشن میں اگر بی جے پی اور مودی ہار گئی تو اٹس اوور فار مودی. لیکن کیا اگر ان کو بہار جیتنے کے لیے دے ول گو ٹو این ایکسٹینٹ. نہیں, کیا وہ یہ تمام معاہدات کے بعد, ملاقاتوں کے بعد ایسی کوئی جرت کریں گے پریکٹیکلی؟ ہاں پریکٹیکلی تو شاید ابھی دور ہو, لیکن یہ جو آپٹکس ہیں, ٹرین پہ پٹاخہ کر دیا, چلتی ٹرین سے ہم نے مارا ہے جی, کولڈ سٹارٹ شروع کر دی, راج ناتھ کے بیانات آ گئے, کیونکہ آپ نے بہار کے چناؤ تک ماحول گرم رکھنا ہے, ٹیم سے ہاتھ نہیں ملانا. یہ آپٹکس جب تک وہ برپا کرتے رہیں گے, مقامی آڈینس تالیاں مارتی رہے گی. صحیح. یہ صورتحال یوں ہی چلتی رہے گی. عالمی منظرنامہ کس حد تک ناظرین تبدیل ہوگا, اور پاکستان میں معاشی منظرنامے میں کس حد تک پیچیدگیاں ہیں, یا پھر روابط کس حد تک بہتر ہو سکتے ہیں, اسی بارے میں ہفتہ وار سلسلہ وار گفتگو جو ہے وہ جناب اجمل جامی سے چلتی رہے گی. آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.